बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार काज़मी। और बड़ी खबर यह है कि खान साहब को बिलाखिर 9 मई के वाक़यात में नामजद करने का फैसला कर लिया गया। उनको GHQ समेत 2 मुकदमात में नामजद करने का फैसला कर लिया गया है। और ये बड़ी खबर है। इमरान खान साहब को बिलाखिर मास्टरमाइंड तस्लीम कर लिया गया है और उनके खिलाफ अब बाकायदा मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जिसके बाद उनका मुकदमा फौजी अदालतों में चलने की या चलाने की कार्रवाई का आगाज़ हो जाएगा। तो खान साहब को इस वक्त घेरे में आ चुके हैं और उनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है और उनके चारों तरफ अब ऐसे मुकदमात हैं जिनसे उनकी जान छूटती हुई नज़र नहीं आती। तो ये लगता है कि उनकी फाइनल डेस्टिनेशन है और वो बिलाखिर उस तरफ उनको ले जाया गया है कि अब वो उनके पास बचत का कोई रास्ता नज़र नहीं आता। उनके खिलाफ कल तोशाखाना केस की समाअत भी हो रही है, उन्हें तलब कर लिया गया है। ये वो तोशाखाना केस है जिसमें उनकी कन्विक्शन के 99% चांसेस हैं और इसके ऊपर खान साहब ने स्टे ऑर्डर लिया था, जिसे कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो उसको रिवर्स किया और दोबारा ये केस ट्रायल कोर्ट के पास भेजा। तो ये केस भी कल इमरान खान साहब के खिलाफ शुरू हो जाएगा और ये GHQ पर हमले की FIR भी उनके खिलाफ दर्ज होने के बाद वो बाकायदा 9 मई के मुलज़म करार पाएंगे। और इसके अलावा तीसरा मामला उनके ऊपर है अलकादर ट्रस्ट केस का। अलकादर ट्रस्ट केस में भी सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो गई है और नैब को ये मुश्किल दरपेश है कि वो किसको सुल्तानी गवाह बनाए, यानी वादा माफ गवाह कौन होगा, क्योंकि नैब के सारे मुलज़म इस केस में, जितने मुलज़म हैं अलकादर ट्रस्ट केस में, वो सब वादा माफ गवाह बनना चाहते हैं, इंक्लूडिंग इमरान खान। तो इमरान खान को ये नज़र आ रहा है कि उनकी जान कहीं से बचती और छूटती हुई नज़र नहीं आ रही। और खान साहब ने जो ये प्लान किया था ईद से पहले वकला तहरीक का, वो मामला तो वैसे ही यानी टाइट फिश हो चुका है। जब से फौजी अदालतों का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है उस वक्त से वकला तहरीक जो है वो ठुस हो गई। तो खान साहब अपने पिछले 2 लॉन्ग मार्चों की तरह इस बार भी कोई बड़ी तहरीक चलाने में नाकाम नज़र आते हैं। जुम्मे को एहतजाज की उन्होंने कॉल दी हुई थी, जो कि अब वो नेशनल लेवल की कॉल हो गई है। तो वो भी उनकी जो कॉल है वो ऑलमोस्ट उनका पावर शो नहीं हो सकती, बल्कि वो एक बड़े कॉज के लिए पूरे मुल्क की जानिब से हड़ताल है। तो ये इंपॉर्टेंट 3-4 चीज़ें हैं जिनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आर्मी चीफ की आज मुलाकात हुई है हुकूमत के सरकर्दा लोगों से, जिनमें प्राइम मिनिस्टर शामिल हैं। तो इन हालात में आर्मी चीफ की मुलाकात जो है वो बड़ी सिग्निफिकेंट है, उस पर बात करेंगे। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का आज इलेक्शन था, लेकिन उस इलेक्शन के खिलाफ जो है दूसरी पार्टी कोर्ट चली गई और इस पर स्टे ऑर्डर दे दिया गया, तो ये इलेक्शन रोक दिया गया। वैसे भी वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन है वहाँ पर मामला बड़ा यानी पेचीदा है और PTI जो पहले गिलगित बल्तिस्तान में अक्सरियत की हामिल जमात थी, अब उनकी पार्टी के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है और इस बात के चांसेस हैं कि अगला वज़ीर आला जो है वो PTI का ना हो। IG गिलगित बल्तिस्तान भी तब्दील कर दिए गए और अफजल महमूद भट्ट को IG पुलिस बनाकर भेजा गया। अफजल महमूद भट्ट जो है वो पहले पंजाब पुलिस में तैनात थे। तो गिलगित बल्तिस्तान का 33 अरकान का जो ऐवान है उसमें से अब एक रुकन तो डिस्क्वालीफाई हो चुकी है, जो कि वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान थे। तो 32 अरकान रह गए हैं और अब इसमें 17 का एक फिगर है, मैजिक फिगर, जिसके पास वो होगा उसका वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान होगा। इसके अलावा लाहौर में बारिश का 30 साल रिकॉर्ड टूट गया है। बड़ी खौफनाक बारिश हुई है और बहुत सी जानें ज़ाया हुई हैं। पूरे मुल्क में मानसून की बारिशें हैं, लेकिन जो लाहौर में बारिश हुई है ये एक यानी अपनी नौयत की बड़े अरसे के बाद बारिश है, जो कि 10 घंटे तवील बारिश का सिलसिला जारी रहा है और इस वक्त पूरा लाहौर जल थल है और बहुत से इलाकों में बिजली नहीं है। इसके अलावा एक और ख़बर है, इसराइल में 8 पाकिस्तानी कई बरस तक मुलाजमत करते रहे और में एक मियाँ बीवी भी शामिल है। ये माजरा क्या है, अगर हो सका तो इसी व्लॉग में आपको इसके ऊपर डिटेल बताएंगे। हाफिज नईम को 1 अरब हर्जाने का नोटिस भेज दिया गया है और मूडीज़ ने बताया कि पाकिस्तान को इस साल $25 अरब का कर्ज वापस करना है। तो क्या IMF के $3 अरब से पाकिस्तान का मसला हल होने जा रहा है, या ये $25 अरब जो है ये कहाँ से आएंगे और ये कब आएंगे? और इस दौरान इलेक्शन होने हैं, हुकूमत की ट्रांजिशन होनी है, तो इस सारे यानी पैसों का बंदोबस्त कौन करेगा? ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं इमरान खान के खिलाफ जो केस दर्ज करने का फैसला किया गया है, उन्हें नामजद करने का फैसला किया गया है, वो है यानी
GHQ حملہ کیس. اس کیس میں اب نئی دفعات لگائی جا رہی ہیں اور ان دفعات کے مطابق عمران خان کو منصوبہ ساز کے طور پر یعنی ماسٹر مائنڈ کے طور پر نامزد کیا جائے گا. مقدمات درج ہیں آلریڈی، لیکن اب ان میں عمران خان کا نام ڈال کر ان کو ماسٹر مائنڈ کے طور پر نامزد کیا جائے گا اور دفاعی اور حساس تنصیبات پر حملوں کی مقدمات میں انسداد دہشت گردی ایکٹ کی مزید دفعات لگائی جائیں گی. نئی دفعات شامل کرنے کے بعد جو ہے وہ عمران خان اس مقدمے میں باقاعدہ ملزم کے طور پر ٹریٹ کیے جائیں گے. ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ چیئرمین PTI پر گرفتاری کی صورت میں حساس مقامات پر حملوں کی منصوبہ بندی کرنے، لوگوں کو اکسانے، اشتعال دلانے اور اس قسم کے جو ایلیگیشن ہے وہ ان کے اوپر لگائے جائیں گے اور انہی دفعات کے تحت جو ہے ان سے تفتیش کی جائے گی اور پھر جو زیر تفتیش ملزمان ہیں ان کے بیانات کی روشنی میں ان کو ملزم نامینیٹ کیا جا رہا ہے. GHQ پر حملے کا جو کیس ہے وہ تھانہ آرے بازار راولپنڈی، جبکہ حساس ادارے کے دفتر پر حملے کا مقدمہ تھانہ نیو ٹاؤن راولپنڈی میں درج ہے. تو عمران خان کو ابتدائی طور پر GHQ پر حملے کا مرکزی ملزم یا ماسٹر مائنڈ قرار دے کر ان کے خلاف اب یہ انویسٹیگیشن شروع ہو جائے گی. تو بہت سے لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی تک عمران خان 9 مئی کے کسی واقعے میں نامزد نہیں ہے اور ان کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے تو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی یا نہیں ہو سکتی، تو اب اس کارروائی کا باقاعدہ یعنی آغاز کر دیا گیا ہے اور جو اعتراض تھا وہ دور کر دیا گیا. یعنی اب کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ عمران خان کے خلاف کوئی کیس درج نہیں ہے. دوسری خبر چیئرمین PTI کے خلاف توشہانہ کیس کے حوالے سے پیش رفت ہے. اسلام آباد کی مقامی عدالت نے یہ کیس جمعرات کی صبح 8 بجے سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے. عدالت نے ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کیا ہے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہمایوں دلاور انہوں نے اس کیس کی سماعت کرنی ہے تو انہوں نے عمران خان کو کل طلب کر لیا ہے. اس کے علاوہ عمران خان کے وکلاء کو بھی نوٹس جاری کر دیے اور کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے 7 روز میں اس کیس کا فیصلہ کرنے کا حکم دیا تھا. تو توشہانہ فوجداری کیس قابل سماعت ہونے کے خلاف چیئرمین PTI کی درخواست پر کل سے سماعت شروع ہو رہی ہے. تو یہ ایک دوسری بڑی پیش رفت ہے کہ عمران خان کے خلاف جو اب کیسز ہیں وہ باقاعدہ یعنی ان کی اب سماعتیں بھی ہیں اور ان کے خلاف مقدمات اور FIR بھی ہیں 9 مئی کے حوالے سے خاص کر. تو اب لگتا ہے کہ عمران خان کے خلاف جو مقدمات چل رہے تھے یا ان کے خلاف جو بھی کارروائی اب تک ہو رہی تھی وہ اب اپنے یعنی انجام کی طرف بڑھ رہی ہے. ان کے خلاف کیسز ختمی مراحل کی جانب جا رہے ہیں. عدالتوں کی جانب سے انہیں جتنا ریلیف ملنا تھا لگتا ہے کہ وہ مل گیا ہے اور اب مزید ریلیف کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور عدالتیں بھی خاص سب کو ریلیف دے کر ایکسپوز ہو چکی ہیں اور بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بن رہی ہے. ججز کے آپس میں اختلافات بھی سب کے سامنے ہیں. کل سپریم کورٹ کا ایک جو تحریری حکم نامہ آیا جس میں فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے حوالے سے جو سماعت ہوئی تھی پہلے روز 22 جون کو، وہ بھی بتاتا ہے کہ ججوں کے اندر کتنی زیادہ اس معاملے میں اختلافات پائے جاتے ہیں. تو جوڈیشری کے حوالے سے تو یعنی بڑا ٹف ٹائم چل رہا ہے. ایک تو ان کے اوپر ہر قسم کے الزامات ہیں، نواز شریف کو سزا دینے کے حوالے سے بھی جوڈیشری پر ایک بہت بڑا ایلیگیشن معروف قانون دان اور عمران خان کے وکیل احمد خان نے لگایا اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو جو سزا تھی اس کا تعین پہلے سے کر لیا گیا تھا، یعنی فیصلہ ہو چکا تھا، عدالت کے ذریعے صرف سزا سنائی گئی. عمران خان کے کیس میں بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ انہیں ڈسکوالیفائی کیا جائے گا لیکن یہ اور ان پر تاحیات پابندی لگائی جائے گی. لیکن یہ پرسیپشن جو تھا یہ 9 مئی سے پہلے کا تھا. اب 9 مئی کے بعد صورتحال مختلف ہو گئی ہے. 9 مئی کے بعد جو پبلک پرسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے پاؤں پر خود کلاڑی مار لی ہے اور ان کو جو بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل سکتا تھا وہ اب نہیں مل سکتا. ان کے حوالے سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے حوالے سے پہلے سے پلان ہے کہ انہیں ان کا مقدمہ فوجی عدالتوں میں چلایا جائے گا یا فوجی عدالتوں میں ان کا کورٹ مارشل ہوگا یا ان کو کوئی سنگین سزا سنائی جائے گی. تو 9 مئی کے واقعات کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے یا 9 مئی کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے وہ خاص سب کے سراسر ذاتی فیل کے مطابق ہو رہا ہے. تو وہ جو انہیں سیاسی ایج مل رہا تھا 9 مئی سے پہلے کہ وہ پولیٹیکلی خود کو وکٹمائز قرار دے رہے تھے، وہ اب بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی جو ہے ان سے ہٹ چکا ہے. اس کے علاوہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی ایپیکس کمیٹی کا آج اجلاس ہوا ہے اور اس میں آرمی چیف شریک ہوئے ہیں،
وزرائے اعلیٰ، وفاقی وزراء، عسکری اور دوسرے حکام سب شریک ہوئے ہیں، اور اس میں جو عالمی سرمایہ کاروں کے وفود کی آمد اور عالمی سرمایہ کاری ہے اس کے حوالے سے گفت و شنید کی گئی ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہے، اور اس میں جو غور کیا گیا ہے وہ یہ غور کیا گیا کہ کل جو موڈیز نے کہا تھا کہ پاکستان کو اس سال $25 ارب قرض واپس کرنا ہے، اور جو کہ پاکستان کے اس وقت کے زر مبادلہ کے ذخائر سے کو 5-6 گنا زیادہ رقم ہے، اور اگر کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھتا رہا تو قرض کی رقم واپس کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور یہ بھی موڈیز نے کہا کہ جو $3 ارب IMF نے دینے کا وعدہ کیا ہے وہ بھی پاکستان کو ملنا مشکل ہے۔ تو موڈیز کے اس بیان کے بعد ایک تو پاکستان کے اندر جو بہتری آئی تھی اس کو نقصان پہنچا ہے۔ سٹاک مارکیٹ جو ایک ہی دن میں کوئی 2-2.5 ہزار پوائنٹ اوپر گئی تھی وہ اگلے دن دھڑام سے نیچے گری۔ ڈالر جو کہ 11 روپے ایک دم نیچے آیا، وہ دوبارہ اب ڈالر قیمت میں 1 روپیہ اور اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ جو عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی ہے موڈیز، اس نے پاکستان کی سنبھلتی ہوئی معیشت کو ایک یعنی دانستہ طور پر کہہ لے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور اسی کے اثرات جو ہے وہ اب حکومت نے محسوس کیے ہیں۔ اور یہ معاملہ بھی ایپیکس کمیٹی میں یعنی اس پہ غور کیا گیا ہے کہ یہ جو اس طرح کی جو افواہ سازی ہوتی ہے، یہ اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہے، اس سے ملکی معیشت پر کس قدر گہرا اثر پڑتا ہے۔ یہ بھی اطلاع ہے کہ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے قبل آرمی چیف کی ملاقات 1-on-1 ہوئی شہباز شریف صاحب سے، اور اس میں اور بہت سی امپورٹنٹ باتیں ڈسکس کی گئی، جن میں سانحہ 9 مئی کو لے کر بھی کچھ معاملات ڈسکس کیے گئے، جس کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے کہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کے خلاف جو مقدمات ہیں، ایک تو ان کا ٹرائل تیز کیا جائے، جو بھی اس میں لوگ انوالو ہیں ان کو گرفتار کیا جائے، اور یہ معاملہ جو وہ الیکشن سے پہلے کسی طریقے سے اس کو انجام تک پہنچایا جائے۔ یہ ذرائع کی خبر ہے فرام ہارسز ماؤتھ کہ اس پر بات ہوئی ہے کہ الیکشن سے پہلے ان معاملات کو کس طرح سمیٹا جائے گا۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں PTI کا صوبائی سیکریٹریٹ بند ہو گیا، چونکہ لوگ بھاگے ہوئے ہیں اور کوئی کارکن آ نہیں رہا، جا نہیں رہا، دفتر بند پڑا ہوا ہے، تو صوبائی سیکریٹریٹ کو بند کر کے PTI کا پرچم بھی اتار دیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کے سابق رکن صوبائی اسمبلی ارباب جہادات کے حجرے میں یہ صوبائی سیکریٹریٹ قائم کیا گیا تھا، اور اب یہ کہا گیا جی کہ اب یہ PTI کی سرگرمیوں کے لیے استعمال نہیں ہوگا۔ 9 اور 10 مئی کے واقعات کے بعد یہ سیکریٹریٹ جو ہے وہ غیر فعال ہو گیا ہے۔ پارٹی کے جو سیکریٹریٹ کے ملازمین ہیں وہ بھی بھاگے ہوئے ہیں گرفتاری کی خوف سے، تو اس لیے اب جو ہے وہ یہ دفتر بند کیا جا رہا ہے، جبکہ ملازمین کا موقف یہ ہے کہ جی کوئی نیا دفتر ڈھونڈا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اپوزیشن نے قومی اسمبلی کی مدت بڑھانے پر حکومت کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس وقت قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسمبلی کی مدت میں توسیع کے لیے حکومت کا ساتھ دینے کا یعنی فیصلہ کر رہے ہیں۔ اگر ملکی معیشت کی بہتری کے لیے یا کسی اور وجہ سے اسمبلی کی مدت بڑھائی جاتی ہے تو ہم حکومت کا ساتھ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت تو کہہ رہی ہے کہ وہ اسمبلی توڑ کر الیکشن میں جانا چاہتے ہیں، تو اب یہ حکومت پہ منحصر ہے کہ وہ الیکشن میں جاتی ہے، مدت بڑھاتی ہے، لیکن اگر وہ مدت بڑھانے پر ایگری ہے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ اس کے علاوہ DI یہاں سے تحریک انصاف کے جو عہدیدار ہیں حبیب اللہ کنڈی اور عرفان کنڈی، انہوں نے پارٹی سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ دونوں PTI کے ٹکٹ ہولڈر ہیں، اور انہوں نے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے پارٹی سے خود کو علیحدہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ PTI کے رہنما شکیل احمد خان، ان کو رہائی کے بعد دوبارہ ان کی گرفتاری ہوئی ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر بھی تھے۔ ان پر مالاکنڈ میں اشتعال انگیز تقریریں کرنے کا الزام ہے۔ ان کی آج ہی ضمانت ہوئی تھی، اور رہائی کے فوراً بعد ان کو دوبارہ حکام نے گرفتار کر لیا ہے۔ ایک اور دلچسپ خبر سامنے آئی ہے کہ کچھ پاکستانی گزشتہ کئی سالوں سے اسرائیل میں ملازمت کر رہے تھے، اور یہ 8 پاکستانی ہیں، ان میں سے 5 پاکستانی واپس آئے، ان کو FIA نے گرفتار کر لیا ہے۔ اور یہ پہلی بار انکشاف ہوا ہے کہ یہ جو گرفتار ملزمان ہیں یہ تل ابیب میں بطور ہیلپر اور کار واشر ملازمت کرتے رہے ہیں، اور ملزمان نے کسی اسرائیلی ایجنٹ کے ذریعے انٹری حاصل کیے، اور اسرائیلی ایجنٹ کو فیکس 3 سے 4 لاکھ روپے ادا کیے، اور یہ وہاں پر 3 سے 7 سال تک مقیم رہے۔ میر پور خاص کے رہائشی ہیں میاں بیوی
ان کے 2 بیٹے اور ان کے علاوہ 2 سگے بھائی یہ شامل ہیں، یعنی نعمان صدیقی، کامل انور، کامران صدیقی، محمد ذیشان اور محمد انور یہ واپس آنے والوں میں شامل ہے، انہیں گرفتار کر لیا گیا، جبکہ 3 ملزمان ابھی اسرائیل میں ہیں جن کے نام ستارہ پروین، محمد اسلم اور عبد الماجد صدیقی بتائے جاتے ہیں کہ یہ اسرائیل میں مقیم ہے، اور یہ ملزمان ویسٹرن یونین کے ذریعے اپنے عزیزوں کو پیسے بھی بھیجتے رہے۔ وطن واپسی کے لیے دبئی کے راستے اردن ایئرپورٹ سے کراچی آئے تھے اور ایف آئی اے نے انہیں گرفتار کر لیا۔ تو یہ پہلی بار انکشاف ہوا کہ پاکستانی افراد جو ہیں وہ اسرائیل میں ملازمت بھی کرتے رہے ہیں، اور اسرائیل نے ان کو الاؤ بھی کیا ہوا تھا۔ تو ان تمام ملزمان کو ایف آئی اے نے گرفتار کر لیا ہے اور ان پر یعنی مقدمہ چلایا جائے گا۔ تو حیران کن طور پر یہ 5 پاکستانی کئی سال اسرائیل میں ملازمت کرتے رہے، پاکستان آتے جاتے رہے، پیسے بھیجتے رہے، کسی کو کان و کان خبر نہیں ہوئی، اور اب وہ چونکہ بدریہ دبئی، اردن سے دبئی پہنچے اور دبئی سے پاکستان واپس آئے تو ایف آئی اے کے ہتھے چڑھ گئے اور اب ان کی انٹیروگیشن ہو رہی ہے۔ اور وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ ملک کے اصل گاڈ فادر اور سیلین مافیا سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ تھے جنہوں نے نواز شریف کے خلاف سازش کی۔ آج مسلم لیگ نون نے حامد خان کے بیان کے بعد ایک پریس کانفرنس کی جس میں حامد خان صاحب نے کہا تھا کہ نواز شریف کی نااہلی کا فیصلہ بہت پہلے کہیں اور ہوا تھا۔ تو اس پریس کانفرنس میں مریم اورنگزیب نے کہا کہ نواز شریف کے دور میں معیشت کو بڑا استحکام تھا اور سی پیک جو وہ چل رہا تھا۔ یہ کہانی صرف 4 سال کی نہیں بلکہ 2013 سے یہ کہانی شروع ہوئی تھی، اور 2013 میں ملک میں مہنگائی تھی، دہشت گردی تھی، بےروزگاری تھی، ملک ڈیفالٹ ہونے والا تھا، جس کے بعد پھر نون لیگ کی حکومت آئی اور انہوں نے ملک کو بحرانوں سے نکالا، لیکن اب اس کے بعد پھر نواز شریف کو اقتدار سے نکالا گیا، اور یہ آصف سعید کھوسہ کو بنیادی طور پر وہ اس کا ملزم سمجھتی ہیں جنہوں نے نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا۔ حالانکہ حامد خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف کو کی جو نااہلی کا فیصلہ ہے یا نواز شریف کو نکالنے کا فیصلہ کہیں اور ہوا تھا اور کچھ طاقتور لوگوں نے کیا تھا، عدلیہ ان کے لیے استعمال ہوئی تھی۔ لیکن مسلم لیگ نون جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ آصف سعید کھوسہ اگر اپنا کندھا پیش نہ کرتے، اگر وہ کمپرومائز نہ ہوتے تو وہ کبھی بھی نواز شریف کو سزا نہ دیتے اور ملک کو بحران میں نہ ڈالتے۔ اب یہ بات تو حقیقت ہے کہ نواز شریف کو اگر ڈسکوالیفائی نہ کیا جاتا، حکومت سے نہ نکالا جاتا، تو پاکستان آج جس قدر معاشی بحران میں گرفتار ہے، جتنی مصیبتوں میں گھرا ہوتا ہے، اس میں نہ ہوتا۔ عمران خان صاحب تو کہتے ہیں نا کہ مجھے جب نکالا گیا تو گروتھ ریٹ یہ تھا 5 تھا اور اکانومی بڑی اچھی چل رہی تھی، تو خان صاحب یہ بھول گئے کہ جب انہیں حکومت ملی تھی تو اس وقت بھی گروتھ ریٹ جو تھا وہ 5.8 تھا۔ خان صاحب کے دور حکومت میں وہ مائنس کے قریب چلا گیا تھا اور اس سے نیچے جا نہیں سکتا تھا، اور آخری چند 6 مہینوں میں جب انہیں پتہ چلا کہ وہ ان کی حکومت جانے والی ہے تو انہوں نے اچانک جو ہے وہ امپورٹ جو ہے وہ کھول دی، جس کی وجہ سے ایک دم گروتھ ریٹ جو ہے وہ بہتر ہوئی، تو اس کا وہ کریڈٹ لیتے ہیں۔ تو وہ ایک فیک قسم کی گروتھ ریٹ تھی جس کا وہ کریڈٹ لیتے ہیں۔ تو یہ حقیقت ہے، عمران خان کا اور نواز شریف کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ نواز شریف کے جو کام ہے، جو گورننس ہے، وہ ان میچبل ہے۔ عمران خان صاحب نے 3.5-4 سال نہ صرف قوم کا وقت ضائع کیا بلکہ ان کے لگائے ہوئے جو مائنز ہیں وہ اب تک پھوٹ رہے ہیں، اور پاکستان انتہائی شدید معاشی مشکلات میں جو گھرا ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ ایک تو 4 سال کسی نالائق حکومت کا حکمرانی کرنا ہے اور کسی نالائق حاکم کا اس ملک کے اوپر مسلط رہنا ہے، اور پھر اس کے جو کیے ہوئے کام ہیں ان کے اثرات آگے کئی سالوں تک جو قائم رہنے ہیں، وہ نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں۔ تو نواز شریف سے جو دشمنی کی گئی، پچھلا جو میں نے ویلاگ کیا تھا اس کی وضاحت بھی کر دوں، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے شاید عمران خان صاحب کو بہت فیور کیا کہ جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرا موقف یہ تھا کہ عمران خان کے خلاف بھی اگر کسی کے پاس ایویڈنس ہے اور جائز ہے تو پھر اس کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے۔ جوڈیشری کے حوالے سے میں نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ جوڈیشری نواز شریف کے بغض میں مبتلا ہے، عمران خان کی محبت میں مبتلا نہیں ہے، تو یہ بغض جو ہے وہ جاتے جاتے ہی جائے گا۔ تو چونکہ ویورز ریگولر جو دیکھنے والے سننے والے ہیں ان کو شاید میں سمجھانے میں ناکام رہا ہوں،
تو اس لیے میں نے وضاحت کر دی ہے کہ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ ایکشن دیکھیں تو جو پچھلی حکومت میں جو عمران خان صاحب نے مخالفین کے ساتھ کر رہے تھے وہی آج کل کی حکومت کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ کر رہی ہے. تو اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ فرق کیا ہوا؟ اگر آپ بھی وہی سب کچھ کر رہے ہیں جو عمران خان کر کے گئے تھے تو آپ کی حکومت میں ان کی حکومت میں فرق کیا ہوا؟ دوسرا میں نے یہ آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جوڈیشری جو انہیں آؤٹ آف دی وے جا کے ریلیف دے رہی ہے وہ اس وجہ سے نہیں دے رہی کہ وہ عمران خان صاحب کی محبت میں بہت زیادہ مبتلا ہے، بلکہ وہ جو ایک نواز شریف کے خلاف پرانی ایک جو خار ہے، جو دشمنی ہے یا بغض ہے، وہ نہیں جا رہا. وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ شاید سپریم کورٹ پر جو ایک حملہ ہوا تھا، مجھے لگتا ہے اس کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا ہے. حالانکہ اس کیس میں نواز شریف صاحب خود کو پل آؤٹ کر گئے تھے اور اس بات پہ ناراض بھی ہوئے تھے کہ ان کے کارکنوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیوں کیا ہے جسٹس سجاد علی شاہ کے دور میں. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو آپ کو جوڈیشری جو ہے وہ نواز شریف کے خلاف بیشتر فیصلے لیتی ہوئی نظر آتی ہے. اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری دونوں اگر نواز شریف کے ساتھ یعنی ایک طویل مخاصمت کی ایک کہانی ہے اور یہ انفارچونیٹ ہے، نہیں ہونی چاہیے تھی. دیکھیں نواز شریف جو ہے وہ ایک اچھے حکمران ثابت ہوئے اب تک. اگر آپ جو پاکستان کے اوپر جن لوگوں نے حاکمیت کی ہے ان میں سے اگر آپ بیسٹ نکالیں، ون آف دی بیسٹ نکالیں تو وہ نواز شریف ہے، جس نے اپنے دور حکومت میں بہت کام کیے اور ان کے کام نظر بھی آتے ہیں اور ان کے کاموں کے ثمرات بھی آج تک لوگ محسوس کر رہے ہیں. دوسرا ان کی جو مینجمنٹ ہے، مہنگائی کو کنٹرول کرنا اور بجلی کی پیداوار جو جس شارٹیج تھی اس کمی کو پورا کرنا، یہ بڑے بڑے کارنامے، یہ معمولی کارنامے نہیں ہیں. یہ باتوں سے نہیں ہوتے، جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں گلا سارا کچھ ہو جائے گا، ایسے نہیں ہوتا. تو یہ سب کام وہ جو ہے نواز شریف کر چکے، تو ان کی جو کارکردگی ہے وہ تو ان میچبل ہے. باقی حالات و واقعات ہے کہ کون کس کا محبوب ہے، کون کس کو پسند کرتا ہے، دلہن وہی جو پیا من بھائے. تو اب وقت تو یہ ہے کہ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ادارے بھی اس بات کو سمجھیں کہ کسی بات کو وہ اپنی انا کا مسئلہ بنا کر نہ بیٹھیں. جو ہو چکا سو ہو چکا. اب ملک کو آگے بڑھنا ہے تو اس کو ایک اچھے مضبوط گورننس رکھنے والے حکمران کی ضرورت ہے اور وہ نواز شریف ہیں. اداروں کو جو ہے وہ اپنی جو پرانی رنجشیں ہیں، جو پرانی تکلیفیں ہیں، وہ اگر بھول جائیں، بھلا دیں تو پھر پاکستان کی ترقی کا نیا سفر شروع ہو سکتا ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.